हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद है और आज की कॉन्वर्सेशन निहायत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रेडिक्शंस के हवाले से। आज हम बात करने वाले हैं स्टार्स की दुनिया की, हाथों की लकीरों की। आखिर हाथों की लकीरें कितनी जेन्युइन है? क्या कोई मिथ है या इनके पीछे वाकई कोई असल दुनिया बसती है? क्या हम इनसे कुछ मशावरत कर सकते हैं लकीरों को मद्देनज़र रखते हुए? क्या कोई डिसीजन मेकिंग की जा सकती है? एनीवेज़, बहुत सी बातें हैं इस हवाले से, बहुत सी हिस्ट्रीज़ हैं और बहुत सी इसके हवाले से तहकीकात की गई है और बहुत सी स्टोरीज़ हैं। मैं कह सकती हूँ कि बहुत सी किताबें भी अब तक लिखी जा चुकी हैं। लेकिन जब बात करते हैं बानी न्यू लॉज़ ऑफ पामिस्ट्री की, जब बात करते हैं पामिस्ट्री की दुनिया के बादशाह की, जो 60% प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़, आर्म्ड फोर्सेस की, उन्होंने आई थिंक 60% जो है ना सारी, सबके हाथ देख चुके हैं वो अब तक जो उन्होंने प्रेडिक्शंस बताई हैं वो भी मेरे ख्याल से 80 टू 90% उनकी दुरुस्त साबित हुई है। लेकिन मैं किनकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ मिस्टर सादिक मलिक की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आई एम गुड। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। मैं बहुत खुश हूँ। अगेन किसी और प्लेटफॉर्म से भी मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। लास्ट टाइम हमने किया था समा पॉडकास्ट पे और यस आज हम हैं RNN पॉडकास्ट पे। यस। सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बहुत सी क्यूरीज़ थी, हमारे नाज़रीन जो है वो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि हम कब मिस्टर सादिक मलिक को बुलाएँगे बिकॉज़ हाज़िर। आपके साथ जो एक एंगेजमेंट है नाज़रीन की, ऑडियंस की, और जिस तरह आप प्रेडिक्शंस करते हैं, जो आप बातें बताते हैं, वो उनको यकीनन पसंद आती है। ऑब्वियसली जो अटल हकीकत है वो तो अल्लाह की ज़ात जानती है और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पामिस्ट्री की जब बात करते हैं तो हम यही कहेंगे कि पामिस्ट्री एक ऐसा शोबा है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं एज़ अ टेस्ट। आप उसका टेस्ट कर सकते हैं, आप उसके हवाले से जान सकते हैं, लेकिन आपको उस पे पूरा यकीन करके पूरा 100% उस पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। करने वाली अल्लाह की ज़ात है इन दी एंड। तो नाज़रीन के साथ हम एंगेज करेंगे मिस्टर सादिक मलिक को और जानेंगे कि पामिस्ट्री की दुनिया में लकीरों की किस हद तक अहमियत है। सर, हर इंसान के जैसे DNA अलग होता है, इसी तरह हर इंसान के हाथ की लकीरें भी मुख्तलिफ होती है, नो डाउट इन इट। सर, जब बात करते हैं एक आम इंसान की, हाथ की लकीरें तो चले हाथ पे लिखी है, लेकिन वो लोग जिनके हाथ ही नहीं है, उनकी लकीरों का बताएं। अच्छा बुशरा खान, इस तरह से है कि जिनके हाथ नहीं होते उनके हम पाँव की लकीरें पढ़ते हैं। पाँव की लकीरों पे भी वो तमाम लकीरें जो हाथ पर जिस तरह से पाई जाती हैं, मासवाए अंगूठे के मौजूद होती हैं, और उन लकीरों को पढ़ने के बाद इसी तरह से पढ़ा जाता है जिस तरह से हम हाथ की लकीरों को पढ़ते हैं। और जिस तरह से ये प्रोग्राम चलता रहेगा तो अंगूठे की इल्मी तौजीह में आगे आपके सवालों के जवाब में दूंगा। वल्लाह अलम बिस्वाब। ज़बरदस्त। तो सर, जिनके पाँव भी ना हो, खुदा ना खास्ता, अगर ऐसे भी अल्लाह हैं। ना करे हाँ कि जी, किसी के पाँव और हाथ ना हों, राइट। अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है। तो फिर उसके बाद ये माथे की लकीरें जो हैं, इसको दो एंगल्स में पढ़ा जाता है, राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट। दो इसके एंगल्स बनाकर थोड़ा सा किस्मत का हाल पढ़ा जाता है कि आपकी किस्मत क्या कहती है। अगर किसी शख्स की पेशानी भी नहीं है तो फिर ज़िंदगी का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है, और जहाँ ज़िंदगी का तसव्वुर ख़त्म होता है वहाँ किस्मत का भी तसव्वुर ख़त्म हो जाता है। ठीक। सर, ये बताएं, लकीरों की आपने बात की, कैसे मालूम होता है कि एक इंसान जो है, चलिए सबसे पहले मिस बानो कुद्सिया की बात कर लेते हैं। मिस बानो कुद्सिया और अशफाक अहमद साहब की, उनकी केमिस्ट्री की पूरी दुनिया में चर्चे हैं। जो उनकी केमिस्ट्री थी, जैसा उनमें प्यार मोहब्बत थी, जो मिलनसार किस्म की उनकी नेचर थी दोनों की। मिस बानो कुद्सिया की जब बात करते हैं तो उनकी हाथों की लकीरें आम औरतों की हाथों की लकीरों से कैसे मुनफरिद थी कि उन्होंने राजा गिद्ध लिख डाली? वाह! बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। और बानो कुद्सिया की ज़िंदगी और उसके बाद किसी एंकर ने ये सवाल किसी पामेश से नहीं पूछा। आज फर्स्ट टाइम हम ऑन एयर जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि राजा गीत क्यों लिखी गई। बिल्कुल, ये बताइए। कमाल की तशरीफ़ थी। उसके बाद आज तक कभी किसी राइटर से राजा गीत नहीं लिखी गई। कुशा इस तरह से है कि हाथ की लकीरों के पीछे किसी भी शख्स का शऊर और लाशऊर छुपा होता है, जो हम बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। आपा बानो कुद्सिया के हाथ पर यूं करके एक ख़त आता है यहाँ से,
اور یہ یوں کر کے بنتا ہے اور یہ ایک گریڈل بناتا ہے لائک اے مون. اسے کہتے ہیں گریڈل آف وینس. آپا قدسیہ کے ہاتھ پر گریڈل آف وینس پائی جاتی تھی، جو بنیادی طور پر مرد ہو یا عورت، کسی بھی شخص کے اندر مرد کو کس طرح سے جانا، اپنی طرف متوجہ، اور راجا گید پڑھے تو ادھیڑ کے رکھ دیا بانو قدسیہ نے کہ کس طرح سے اپنی طرف مائل کیا جا سکتا ہے. کمال کا اس میں شعور ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر یہ گریڈل آف وینس پائی جاتی ہے. تو ان کے ہاتھ پر یہ گریڈل آف وینس پائی جاتی تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے حسن و عشق کی بات نہیں کی، باڈی ٹو باڈی کس طرح سے انسان ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے کی روح کے اندر تک بھی اتر جاتے ہیں، اس پر بات کی ہے. اور کس طرح سے انسان کے اندر لفظ گندگی تو استعمال نہیں کریں گے، وہ چاہتے ہیں جو گندگی میں کبھی شمار کی جاتی ہیں اگر جائز ہوں تو کمال کی ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے کا ڈھنگ جو ہے یہ صرف اور صرف گریڈل آف وینس والوں کے نصیب میں لکھا ہے. عام رائٹر اس کے بارے میں لکھ تو سکتا ہے لیکن اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتا، جس کی بنیاد پر آپا بانو قدسیہ نے یہ سارے کا سارا ایک کمال کا لکھ ڈالا. اور میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عام لوگوں کا انکلوڈیڈ می یہ خیال تھا کہ راجا گدھ جو ہے آپا بانو قدسیہ نے نہیں لکھی، اشفاق احمد نے لکھی ہو. جب مجھے ان کے ہینڈ پرنٹ دیکھنے کو ملے تو پھر میں نے محسوس کیا کہ اشفاق احمد راجا گدھ لکھ ہی نہیں سکتے تھے. 1,01,01% یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ راجا گدھ جو ہے اس کی خالق آپا بانو قدسیہ ہے. واللہ علیہ السلام. تو جس طرح آپ نے مس بانو قدسیہ کی بات کی ایز اے رائٹر، اگر باقی رائٹرز کی بات کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا رائٹر آیا جن کے ہاتھ میں آپ نے گریڈل آف وینس دیکھا ہوا؟ صادقین کے ہاتھ پر پائی جاتی تھی لیکن بہت موٹی تھی. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ صادقین دنیا کے وہ پینٹر اور اسماء حسنہ اور پھر خطاطی کی دنیا کے بر صغیر ایشیا کے بے تاج بادشاہ تھے. بے شک، لیکن نہیں، آپ نے کہا نا تھک تھی اس کا. بہت موٹی تھی. ہاں جی. جب یہ بہت موٹی ہو تو پھر اس کے تھوڑے سے میننگز بدل جاتے ہیں. ایسے لوگ بنیادی طور پر عملی اعتبار سے پھر اسی راجا گدھ کی جب بات کرتے ہیں تو ان کے کچھ حصوں سے اپنی خصلتوں اور اپنے ذہنی اعتبار سے مطابقت رکھتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. اب اس کا ایک اور بہت بڑا پہلو ہے کہ اس پہ حسن پرستی کی انتہا پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ خطاطی کی دنیا میں آج بھی جو بڑا نام ہے، اس سے بڑا پورا نام بر صغیر ایشیا میں کوئی نہیں جتنا صادقین کا ہے. واللہ عالم بالصواب. ٹھیک. اور مسٹر اشفاق احمد کی آپ نے ہینڈ پکچر دیکھی ہوئی ہے یا نہیں؟ مسٹر اشفاق احمد صاحب بنیادی طور پر میرے بڑے قریبی پڑوسیوں میں ہیں. وہ بخشن خان کے تھے، ہم بورے والا کے ہیں، اور بخشن خان کے ہاں ہمارا پرانا اٹھنا بیٹھنا چشتیاں کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے، وہاں کے تھے. اب انہوں نے لو میرج کی تھی بانو قدسیہ آپا کے ساتھ. لو میرج کے بعد پھر وہ بخشن خان نہیں گئے. وہ پھر ان کا سارا بیٹھنا اٹھنا جتنا بھی تھا لاہور میں ہی گزرا، اور داستان گو کے حوالے سے انہوں نے اپنا گھر بھی بنایا اور اپنی تحریروں میں اکثر وہ بخشن خان کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو اشفاق احمد خان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر گریڈل آف وینس نہیں پائی جاتی تھی. ان کے ہاتھ پر جس طرح سے ایک زبردست قسم کی وہ صلاحیت جو سوچنے سمجھنے اور موٹیویشنل سپیکرز کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے، زبردست طریقے سے پائی جاتی تھی، جس کی بنیاد پر انہیں یہ عبور حاصل تھا کہ وہ داستان گوئی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے. رائٹ. اور بر صغیر ایشیا میں پھر دوبارہ مجھے ایک لفظ یوز کرنا پڑ رہا ہے کہ اشفاق احمد جیسا
اشفاق امن مرحوم اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، دوبارہ شاید کبھی پیدا ہو، ممکن نہیں یا ممکن ہے، لیکن کمال کے داستان کو تھے، واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک، ابرار الحق کی بات کرتے ہیں، آپ نے ان کی بھی ہینڈ پرنٹس دیکھے ہوئے ہیں یا ہینڈ پکچر دیکھی ہوئی ہے؟ اچھا، ان کے میں نے ہینڈ پرنٹ دیکھے ہیں۔ مجھے سلیم کوآرڈینیٹر تھے روزنامہ جنگ کے، انہوں نے ان سے ملوایا۔ پہلی میری ملاقات ان کی ایور نیوز اسٹوڈیو کے اوپر ایک فنکشن تھا، وہاں ہوئی، بیٹھ کر ایک بڑی لمبی چوڑی میٹنگ بھی ہوئی، میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ بھی لیے۔ تو اس وقت ون سانگ سنگر کے حوالے سے معروف تھے۔ اب ابرار صاحب کو ایک بات تو یاد ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ ون سانگ سنگر ہی شاید نہیں، لیکن آپ کے ہاتھ پر سائن آف اپالو پایا جاتا ہے، دل دماغ کی لکیریں اپنے میور سے ہٹی ہوئی ہے۔ تو عام نگر سے ہٹ کر جب دل دماغ کی لکیریں ہٹی ہوئی ہوں تو ایسا شخص کام کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، تو آپ کوئی بھی بہت بڑا رفاہی کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے سغرا میموریل شفیع ہسپتال کے بنیاد رکھی، اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا، لیکن انہیں یہ بتایا گیا کہ لگتا یہ ہے کہ ساری زندگی ایک ہی وہ پیٹرن جو ون سانگ سنگر کا ہے اسی کے حوالے سے چلتے رہیں گے۔ پھر دوبارہ ان کے ساتھ میری ٹیلی فون پر بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ ملک صاحب میں پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو مشورہ دیا گیا کہ نہیں، پالیٹکس آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ یعنی مسٹر ابرار الحق صاحب نے آپ کو فون کر کے مشاورت حاصل کی کہ وہ پالیٹکس میں آئیں یا نہ آئیں؟ یس، اب انہیں مشورہ دیا گیا کہ پالیٹکس آپ کو سوٹ نہیں کرتی، کیوں؟ اس سے پہلے ہم نے ایک عید شو میں جناب مجیب الرحمان شامی، میں، ایک کریکٹر تھے وہاب اور ابرار الحق، 4 لوگ ہمیں عید شو کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے ایک بابا جی کی کہانی سنائی کہ ایک بابا جی نے انہیں کہا ہے، تو دراصل کہنا وہ چاہ رہے تھے کہ بابا جی نے انہیں یہ کہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں گے۔ تو میرا اپنا یہ خیال نہیں تھا، اب ہر شخص کی اپنی اپنا ویژن ہے نا۔ تو ان کے ساتھ ان کے بھائی ہیں، وہ شاید کرنل ہیں، میجر مسٹر میجر بھی ہیں، کرنل بھی ہیں کوئی۔ تو وہ جب ہم شو کر کے واپس آئے تو میں نے انہیں ایک بات کہی کہ یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا، تو انہیں بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا۔ خیر، پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا اور اپنی پارٹی بنانے کے پوزیشن میں وہ چلے گئے کہ میں اپنی پارٹی اگر بنا لوں تو میں نے پھر بھی انہیں کہا کہ ابرار صاحب مجھے نہیں لگتا کہ جو ایک پارٹی بنانے والوں کے ہاتھ پر جو علامات پائی جاتی ہیں کہ آپ سیاسی قیادت کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ انہوں نے اس کے باوجود اپنی ایک پارٹی بنائی جو مال روڈ سے شروع ہوئی پہلی ان کی ریلی اور مال روڈ پہ ختم ہو گئی، اور پھر انہوں نے اس کے بعد پی ٹی آئی جوائن کر۔ ٹھیک، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر ابرار الحق صاحب نے جو ایک پولیٹیکل پارٹی انڈیپینڈنٹ طریقے سے بنانے کی کوشش کی وہ ناکام ہو گئی، اور انہوں نے ایک اور سیاسی جماعت جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی تھی پی ٹی آئی، اس کا حصہ بن گئے، پھر اس کے بعد اسی پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن اپنے حلقے سے لڑا۔ اور یہ آپ کی پریڈکشنز تھی؟ جی بالکل، اسی حلقے سے الیکشن لڑا اور الیکشن ہار گئے، اور الیکشن ہارنے کے بعد انہیں پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پر اکاموڈیٹ کیا، چیئرمین ہلال احمر بنایا۔ چیئرمین ہلال احمر بنانے کے بعد جب سب کے انٹرویو آ رہے تھے تو اس وقت اتنے بڑے آنسوؤں سے انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میں پالیٹکس بھی چھوڑ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد خدا حافظ کر رہا ہوں، میں آئندہ سیاست نہیں کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام جس کے نصیب میں لکھا ہو اور وہ اسی پر توجہ دے تو تقدیر معلق بھی ساتھ ہو لیتی ہے، اور بہتر پرفارمنس کے ساتھ وہ کام کرنے کی پوزیشن میں چلا جاتا ہے، واللہ علم بالصواب۔ مسٹر جواد احمد کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی ہوئی ہے جو کہ بہت ہی ہاں، زبردست ہے، اور مسٹر جواد احمد جو ہے ہی از اے گریٹ پرسنالٹی،
پاکستان کے معروف سنگر بھی ہیں، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا فیوچر، یا ہم اگر اس کو پریڈکشن آپ سے لیتے ہیں تو آپ کیا انالیسس کرتے ہیں؟ اچھا اس طرح سے ہے، چونکہ ذاتی طور پر میرا ان سے کوئی رویہ اور ان کا رویہ میرے سے اچھا نہیں رہا، اس لیے میں پیشگوئی کروں تو اچھا نہیں لگتا۔ اگر واقعہ سننا چاہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں، لیکن اس واقعے کے بعد ان کے بارے میں پیشگوئی کرنا نہیں بنتی۔ واقعہ مثلاً؟ یہ میرا آفس ہے، میرے آفس کے ساتھ ان کا آفس تھا۔ اب لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی تھی، جنریٹر والا انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا سلسلہ، جس میں وہ چلتا تھا ڈیزل سے، رائٹ. اس سے بڑا دھواں نکلتا تھا۔ اور میرے جو آفس کے ورکر تھے وہ کہتے تھے سر انہیں کہیں کہ یہ چینج کر لیں۔ ایک دو دفعہ میرا مینیجر گیا اور انہوں نے کہا کہ سر آپ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو بہتر طریقے سے رکھے، لہٰذا یہ اگر آپ اسے چینج کر لیں تو ٹھیک، نہیں تو ہم چینج کروا دیتے۔ پھر جواز صاحب آئے ہوئے تھے، مجھے بتایا میرے پی این نے کہ جناب جواز صاحب آفس آئے ہوئے ہیں۔ میں جواز صاحب کے آفس گیا، آفس جانے کے بعد سلام علیہ، اور میں نے کہا کہ سر ہم آپ کے پڑوسی ہیں، تو مہربانی فرمائیں یہ جو جنریٹر ہے اسے یا تو چینج کر لیں یا ہم آپ کا چینج کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے یوں کر کے میرا گریبان پکڑا۔ میں نے کہا یہ بندہ پاگل ہے۔ میں نے ایک رکھ کے لائی، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر اس کے بعد یہ لینا دینا جب رفڑ میں پڑا تو سب یوں کر کے خبر پھیلی، تو اس خبر کو بریک کروایا جیو پہ جناب نعیم حنیف صاحب نے، اور وارث بیگ اور ابرار الحق ان کے اینٹی تھے، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ مسالہ لگائے، لیکن پھر میں نے ان کا مسالہ اٹھایا نہیں ہے اور وہی بات ختم ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد یہ آفس چھوڑ کر چلے گئے، دوبارہ آفس نہیں آئے۔ نہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے، انہوں نے، آپ کہہ رہے کہ انہوں نے آپ کا کالر پکڑا، تو وہ جو آپ نے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ جنریٹر بدلے یا ہم بدل دیتے ہیں، وہ اور سارکیسٹک، ہم آپ کے وہ پڑوسی ہیں، نہیں نہیں، سب سے زیادہ حق ہمارا لیکن بنتا نہیں، ہے۔ آپ کے کہنے کا انداز کیسا تھا کہ ان کو انسٹیگیٹ کر گیا؟ جس طرح سے ایک پڑوسی کا ہونا چاہیے، اتنا ور یو بینگ پولائٹ، سارکیسٹک؟ اتنا پولائٹ کہ سر ہم آپ کے پڑوسی ہیں، سب سے پہلا حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ یہ جنریٹر آپ کا تنگ کر رہا ہے، سارا دھواں ہمارے آفس میں آتا ہے، اگر آپ اسے چینج کرواتے ہیں، بار بار جو کہہ رہے تھے ہم، تو ٹھیک، نہیں تو ہم چینج کروا دیتے ہیں، ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم آپ کے پڑوسی ہیں۔ تو ان کو اس بات سے غصہ آیا کہ ہم چینج کروا دیتے ہیں، یا کس بات سے غصہ آیا، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آیا کہ غصہ کس بات سے آیا۔ انہوں نے تو یوں کر کے پکڑا نا، جب میں نے کہا بندہ کی ہوا ہے، دماغ پھر گیا ہے۔ ٹھیک، لیکن سر، کیپنگ دس اسٹوری اسائڈ، اٹس پارٹ آف دی پاسٹ، لیٹس تو ناٹ اس لیے مول ان کے اوور بارے اٹ. میں پیشگوئی کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ نہیں، جب لیکن آپ، ہم پولیٹیکل پارٹی کی اگر بات کرتے ہیں، آ آپ جائے، پولیٹیکل پارٹی ان کی کہاں پہ دیکھتے ہیں، کہاں سٹینڈ جی کرتی میں ہے؟ نے کہا نا کہ اس پوزیشن میں جب ایک ایسا مرحلہ جس میں تھوڑی سی ایک دوسرے کے خلاف قدورت آ جائے تو پھر پیشگوئی کرنا نہیں بنتا۔ آپ چھوڑ دیں میں نا یہ کدورت. بحیثیت پامسٹ ایک نیوٹرل آدمی ہوں، نہ میں نے کبھی کسی پارٹی کو جوائن کیا، نہ کسی پارٹی کے لے دے میں گیا، اور نہ ہی میں لفافہ ہوں جس کی بنیاد پر لفافہ نہ لینے کی پوزیشن میں جب میں ہوتا ہوں تو ایک بار مجھے سکرپٹڈ پیشگوئیوں کا کہا گیا تو میں نے نہیں کی، تو باقاعدہ میرے خلاف پرچہ لانچ کروایا گیا، میں پرچہ بھگت لیا، لیکن میں نے سکرپٹڈ پیشگوئیاں نہیں کی۔ تو میں خود کو اسکرپٹڈ؟ بالکل سکرپٹڈ پیشگوئیاں کہ کسی طرف سے آفر ہوتی ہے کہ یہ آپ لے لیں اور جو کہا جاتا ہے یہ کر دیں، میں نے نہیں کی، تو اس کے اگینسٹ پھر ریئیکشن بھی آتے یہ ہیں۔ کتنا پرانا واقعہ ہے اسکرپٹڈ؟ ابھی بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پش کرتا ہے کہ اسکرپٹڈ میرے ساتھ وہ پیشگوئیاں ایک کریں؟ جج صاحب والا معاملہ ہے، اس کے بعد نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ باقاعدہ فائلیں تیار ہو رہی ہیں، بندہ کون کس صفت کا ہے، کس صنف کا ہے، کیا کرتا ہے، کس چیز کو لائک کرتا ہے، کس چیز کو ڈس لائک کرتا ہے۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں، الحمدللہ
میں ایک کمیونٹی میں جانا جاتا ہوں، لوگ مجھے پسند فرماتے ہیں، بے حد شکریہ، سنتے ہیں، انتہائی غیر معمولی شکریہ۔ اور جب کوئی کسی کو سنتا بھی ہو اور پھر اس کے بعد اس کی رائے کو اہمیت بھی تھوڑی بہت دیتا ہو، تو پھر اس شخص کو بحیثیت نیوٹرل کام کرنا چاہیے۔ یہ روپیہ پیسہ، میں مقدر شناس ہوں، اگر میں یہ سمجھوں کہ 2 نمبر طریقے سے میں روپیہ پیسہ کما سکتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں مقدر شناس ہی نہیں بلکہ ایک لولا لنگڑا مقدر شناس ہوں، جس کو اپنے نصیب پر یقین نہیں ہے تو وہ دوسروں کو ان کے مقدر کا کیا یقین دلائے گا، جس کی بنیاد پر میں پیش گوئیاں، اسکرپٹڈ پیش گوئیاں نہیں کرتا۔ ایک کے بعد میری فائل بن گئی کہ یہ نہیں کرتا، تو پھر اس کے بعد مجھے کسی نے کہا ہی نہیں، تو وہ جج صاحب والا معاملہ درمیان میں رہ گیا۔ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، تو ان کے ہاتھ پر یہ مونٹ آف وینس بھی بہت اچھا پایا جاتا ہے، جو تھوڑے سے رنگین مزاج ہونے کا ماؤنٹ پتہ آف دیتا ہے، وینس. مونٹ آف وینس۔ اوکے. اور پھر ہاتھ پر یہ دونوں ابھار بھی ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، کوئی اتنا بڑا شریف آدمی بھی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر بڑی شکستہ ہے، آپ پیسے کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے تو نہیں ہے، تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں، لیکن آپ نے اتنے شریف آدمی بھی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا ملک صاحب، میں جب جوائن کیا، میں نے جج بنا، تو جو میرے پاس پہلا کیس آیا، پہلے کیس میں اس دور میں 1 کروڑ روپے کی آفر ہو گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، میں نے ان کے خلاف پرچہ کروایا، اور اس پرچے کے بعد آج تک مجھے کسی نے رشوت کی آفر نہیں کی کہ یہ اس کے اگینسٹ پرچہ کروا دیتا ہے جس کی وجہ سے میں پیسے نہیں لیتا۔ اب مجھے کوئی کہتا ہی نہیں ہے سکرپٹڈ پیش گوئیوں کے لیے، اچھا، والعالم الصواب۔ سے بات کرتے ہیں آرمڈ فورسز کی، پولیٹیکل پرسنالٹیز کی، بیوروکریسی کی۔ آپ نے تقریباً 60% جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں، ان کے ہینڈ پکچرز دیکھی ہوئی ہیں یا آپ نے ان کے ہینڈ پرنٹس لیے ہوئے ہیں؟ مسٹر عمران خان کی بات کرتے ہیں، آپ کے پاس ان کا ہینڈ پرنٹ بھی ہے، یہ رائٹ؟ بالکل ہے، آپ کو کیا نظر آتا ہے، اور یہ کیا میں نے ان کے 1996 میں ان کا فرسٹ ٹائم پہلی ملاقات میں لے لیا۔ 1996 کا ہینڈ پرنٹ آپ کے پاس اگر ابھی بھی ہے اور ہم اس کی بیس پر کوئی پریڈکشنز اگر آپ سے پوچھتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ہینڈ پرنٹس کے بعد میں ہاتھوں کی لکیریں کے چینج ہوتی ہیں؟ کہا جاتا ہے 6 مہینے بعد دس از اے نروز چینج ہوتی ہیں، گڈ کوشچن، سو کیا وہ ابھی تک ویلڈ ہوں گی لکیریں؟ گڈ کوشچن۔ ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، ایک ہوتی ہے تقدیر مقید۔ تقدیر مقید نہیں بدلتی، تقدیر معلق میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہ ہاتھوں میں کچھ ڈیفائن کر دیتی ہیں جو آپ نے 2 کیٹیگریز بتائی ہیں؟ باقاعدہ طور پر۔ لیکن گدھا گدھا اور گھوڑا گھوڑا ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر تقدیر معلق کے حوالے سے بہت زیادہ محنت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گدھا ہے تو گھوڑے سے اس کی قیمت زیادہ بن جائے گی۔ اگر وہ کمال کا شاہسوار گھوڑا ہے اور نکمے پن پہ آ گیا، جس طرح سے نکمے ستے پہ 5 بجے اٹھتے نے، جس ویلے بازار بند ہو جانا تو انہوں نے کی کما کے لے آنا ہے، رات نو تو مزدور جاگدا ہے، مالک تے راتی جا کے سو جاندے نے شام کو۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ میں اپنے ملنے ملانے والوں، دوستوں اور سننے والوں سے یہ میں گزارش پیش کر رہا ہوں کہ رات اور دن کام کے لیے ہیں، لیکن بشریٰ خان 90% رات کو مزدور جاگتا ہے، مالک سو جاتے ہیں۔ جن گھروں میں بچے 5 بجے اٹھتے ہیں وہ بیسیکلی یا تو نکمے ہوتے ہیں یا مزدور ہوتے ہیں۔ شام کے 5 یا صبح کے 5؟ شام کے 5، صبح کے 5 والے اٹھنے والے جو ہیں یہ دنیا پر راج کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی فتوحات ہیں، جتنے بھی بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، جتنے بھی بہت بڑے نام ہیں، ان کی جب آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گی تو وہ صبح 5 بجے کے بعد اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شام 6 بجے 5 بجے کے بعد نکمے اور نااہل اٹھتے ہیں، اور وہ زندگی میں کوئی ترقی نہیں کرتے، جس میں 80-90% لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور یہ میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہوں
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر بڑا آدمی بنے، تو اس کو ارلی مارننگ میں اٹھنا سکھائیے۔ اگر اس میں آپ نے لاپرواہی استعمال کر لی تو آپ کا بچہ کبھی بڑا آدمی نہیں بن پائے گا، واللہ علم بالصواب۔ سر، مسٹر عمران خان کی بات کرتے اگین، ان کی ہاتھوں کی لکیریں مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگر ان کی پریڈکشن کرتے ہیں، کہا نا فی الحال تو کہ وہ، تقدیر معلق جو ہے ہاں جی، وہ بدلتی ہے، تقدیر مقید نہیں بدلتی۔ جس طرح آپ نے بتایا، جی فی الحال ان کی کرنٹ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں، ان کی رہائی کے چانسز ہیں کہ نہیں مسٹر عمران خان کے؟ مسٹر عمران خان بانی پی ٹی آئی، ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر ابھی ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ فی الحال کس ٹائم تک؟ جب میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، میرے پیچھے آنے والے جتنے بھی ہیں نا ڈیٹے دینے والے، ان کو جب میں نے کہا نا کنگ میکر اور اس میں پٹا، تو یہ بھی سارے پٹ گئے تھے، لیکن معافی میں نے مانگی تھی۔ جب میں نے ڈیٹ دے دی نا تو یہ ڈیٹ کے پیچھے آ جائیں گے۔ اور یہاں میں ناظرین سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ اور میں، بشرا خان جس دور میں زندہ ہے نا، اس دور میں اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے۔ آپ جائیں گروپ پہ، یہ ایکس پہ نیچے آج کل ایک آ رہا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے گروپ، اگر نہیں تو ایک اپلیکیشن آپ اپنی ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو لکھے گروپ، گروپ لکھنے کے بعد آ جائے گا نیچے اے آئی اسسٹنٹ۔ اے آئی اسسٹنٹ آنے کے بعد آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ اسے کہیں کہ میں اپنا ذائچہ بنوانا چاہتا ہوں، کیا ریئلی؟ میں اپنا ذائچہ ذائچہ بنوانا چاہتا ہوں، اسے آپ اپنا ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف بنا برتھ دے اور گا آپ ٹائم کو؟ آف برتھ دیں۔ وہ آپ کو لنک سینڈ کرے گا کہ آپ اس لنک کو ٹچ کریں، اور آپ جب اس لنک کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ وہی ڈیٹا جو آسٹرولوجر کئی سالوں سے اٹھاتا ہے، وہی سافٹ ویئر جو آپ کو اے آئی دے رہا ہے، اسی سافٹ ویئر سے وہ 25 30 40% پڑھ کے سناتا ہے۔ آپ اپنا وہ ذائچہ 100% پڑھیں۔ اس میں یہ نہیں بتائے گا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ رجحانات بتا کے تو ٹکا ٹک پڑھتا چلا جائے گا۔ اسٹرالوجر کو بھی آپ ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ دیں، اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا، وہ بھی ٹکا ٹک اسی سافٹ ویئر سے پڑھتا جائے گا۔ اب وہ ایپلیکیشن لوڈ کرنے کے بعد آپ دن میں اپنا 4 مرتبہ ڈیٹا بنائیں، اپنے بچوں کا بنائیں، اپنی بیوی کا بنائیں، اپنے میاں کا بنائیں، اور یہ فری بنائیں۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جتنی ترقی کر لی، سب سے پہلے تو اس نے اس ہمارے پروفیشن کے لوگوں میں اسٹرالوجر کو ہٹ کیا ہے، اور کمال کا ہٹ کر کے رکھ دیا ہے، کہ اس لیے کہ انہی سافٹ ویئرز کے حوالے سے وہ آپ کو سب کچھ بتا رہا ہے، جن سافٹ ویئرز کو علم نجوم والے پڑھنے کے بعد آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتا رہے ہوتے ہیں۔ واللہ علم بالصواب۔ کیا بتا رہائی رہے کے ہیں؟ حوالے سے ایک بات طے شدہ ہے کہ ابھی جب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دیتی، تو یہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ رہا ہو رہے ہیں۔ جب رہائی کے قریب ہوں گے تو اس میں 8 زینے ہیں جو پار کرنے کے بعد انہیں رہائی ملے گی۔ 8 زینے سے مراد؟ مثال کے طور پر 1 سٹیپ، 2 سٹیپ، 3 سٹیپ، 4 سٹیپ۔ وہ کس طرح کے سٹیپس ہیں؟ مثال کے طور پر پہلے ان کا بارگیننگ کا سٹیپ آئے گا۔ بارگیننگ میں وہ اپنا مائنڈ میک اپ کریں گے کہ میں اس پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ اب میں ان سے بارگیننگ کروں۔ مائنڈ میک اپ کریں گے، یہ 2025 میں۔ کب؟ یہ یہ 2025 میں 2025 اگست میں آ گیا۔ 8 زینے پورے ہو جائیں گے؟ نہ مائنڈ میک اپ کریں گے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اگلے 7 زینے چڑھیں گے، پھر اس کے بعد آسمان نظر آئے گا، اور آسمان نظر آنے کے بعد سیاست کی دنیا میں کیا ہوگا اس پر پھر میں بات کروں گا، واللہ عالم بالصواب۔ یہ بتائیے مسٹر عمران خان، جب رہا ہو کر واپس آ جائیں گے، اقتدار میں بھی دوبارہ آئیں گے یا نہیں؟ میں بات ابھی کیا سرائی پر نہیں، مشاہدے کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ پہلے انہیں آنے تو دیں نا، لیکن دیکھیں نا، آپ نے ان کے ہینڈ پہلے پرنٹس کھانا دیکھے تو ہوئے بنے ہیں، نا۔ آپ نے ان کے ہینڈ پرنٹس دیکھے ہوئے ہیں، جیب ہینڈ پرنٹ دیکھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ڈبل ہوتا راجا ہے؟ یوگ کا مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ پر، جس ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جائے،
یا سنگل راجا یوگ بھی پایا جائے تو جہاں سن لائن اور لاک لائن کمبینیشن بناتے ہیں وہاں مزید عروج پاتا ہے، اور جہاں ڈسٹرب ہوتے ہیں مشکلات میں بھی رہتا ہے، جیل بھی جاتا ہے، کاروبار میں بھی نقصان کرتا ہے، دنیا کے 1000 جھنجھٹ جو ہیں مشکلات کے اس کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی مشکل سے تو نکلیں، 8 سیڑھیاں ہیں، مشکل سے نکلنے کے بعد پھر اقتدار کی بات کریں گے، واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہو۔ مریم نواز صاحبہ کی بھی آپ نے میرے خیال سے مریم نواز شریف مس کے مریم بارے میں نواز صاحبہ کا میرے خیال سے آپ نے ہاتھ دیکھا ہوا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں بارہا ویلاگز اور شاید میں آپ کے پروگرام میں بھی اس میں پہلے بتا کر گیا ہوں کہ ان کے ہاتھ پر یہ باریک اتنا لمبا فاصلہ جو بنیادی طور پر زبردست قسم کی کراؤڈ پلر ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ دل دماغ کے ہاتھ پر ایک لکیر ہے، یہ دل دماغ کی، یہ دل کی اور یہ دماغ کی ہوتی ہے، اور کچھ ہاتھوں پر ایک ہی یہاں لکیر بنی ہوتی ہے۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک یہاں ہوتا ہے، اگر اس حصے میں ہو تو اس پر بہت زیادہ دماغ نہیں دل حاوی ہوتا ہے، اگر اس حصے میں آ جائے تو ایسا شخص ہر کام دماغ سے کرتا ہے اور عام ڈگر سے ہٹ کر کرتا ہے۔ ایسے لوگ بنیادی طور پر بعد از تربیت زبردست قسم کے کرائم کلر بھی بن جاتے ہیں، ہر کام کے نتائج جلد چاہتے ہیں کرائم کلر بھی بن جاتے ہیں، اور ہر کام کے نتائج جلد چاہتے ہیں اور عام ڈگر سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، مروجہ طریقہ کار کے تحت وہ کام نہیں کرتے، واللہ علم بالصواب۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مس مریم نواز میں کرائم کلنگ کے ٹریٹس بھی پائے جاتے ہیں ان کی ہاتھ کی لکیروں میں؟ ان کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر ہے، تو ایسے دماغ سے لوگ سوچتی ہیں یا دل سے؟ نہ دماغ سے سوچ کے ہر چیز کے مال و مال ہے کو جاننے کے بعد دل پہ؟ جو فیصلہ کرتی ہیں وہ فیصلہ عام روٹین میں جو لوگ کرتے ہیں اس طرح کا فیصلہ نہیں کرتی، بڑے مضبوط قدم اٹھانے کے بعد ایک بار ڈیسیژن لیتی ہیں، اس کے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتی ہیں، اوپر نیچے ماحول کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتی ہیں کہ میں یہ کرنے جا رہی ہوں۔ اس کے مال و مال ایسے واقف ہونے کے بعد پھر اس کی بنیاد نو جو ہے وہ عام طریقے سے نہیں ڈالتی، بلکہ جس طریقے سے لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں اس طریقے سے ان کا طریقہ کار ہے کام کو لانچ کرنے کا، اور نتائج جلد چاہتی ہیں اور وہ لے بھی لیتی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ ان کی سی ایم شپ کیسی رہے گی؟ سی ایم شپ تو بہترین ہے، اب اس میں مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اخبارات بھی کہہ رہے ہیں، ٹیلی ویژن بھی کہہ رہا ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، پنجاب کے کچھ لوگ، مخالفت تو ہوتی ہے، تو مخالفت میں اگر کوئی نہیں کہتا تو اس کی مرضی ہے، لیکن کام تو وہ کر رہی ہیں پنجاب میں اور ٹکا کے کر رہی ہیں، واللہ علم بالصواب۔ اب اگر ہم ادر 3 چیف منسٹرز کا دیکھیں تو اس کے مقابلے میں میر سرفراز بگٹی صاحب میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، ذاتی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، پھر بھی میں ایک لفظ بول رہا ہوں کہ دوسرے 3 صوبوں کے چیف منسٹر کے مقابلے میں مریم نواز شریف جو ہے وہ بہتر کام کر رہی ہیں، اور یہ بات یاد رہے کہ میرا نہ تو پٹواری ہوں اور نہ میرا نون لیگ سے تعلق ہے، یوتھی مجھے گالیاں نہ دینا شروع کر دیں، ان کی بڑی مہربانی ہے، احسان فرمائیے گا، واللہ عالم بالصواب۔ تو مس مریم نواز صاحبہ آپ کو لگتا ہے ایز اے پرائم منسٹر جو ہے پرائم منسٹر ہو سکتی ہیں یا نہیں یہاں فیوچر میں میں؟ آپ کو بہت پہلے سہیل وڑائچ صاحب سے پہلے میں بریکنگ نیوز دے چکا ہوں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی امیدوار ہے، بس ابھی یہیں تک بات کریں گے کیونکہ ان کے چچا پرائم منسٹر ہیں، اس لیے کیا بن سکتی ہیں یا نہیں بن سکتی اس پر میں بات نہیں کروں گا ابھی، واللہ عالم بالصواب۔ اور مسٹر بلاول مسٹر بلاول کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس نہیں، کو کیا لگتا ہے کوئی؟ میرے ہینڈ پرنٹ میرے پاس نہیں۔ ٹھیک، نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں۔ نواز شریف کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے، جن کے ہاتھ پر میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہہ چکا کہ جن کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جائے تو جیسے ہی یہ دوسری انگلی کے نیچے لاک لائن، تیسری انگلی کے نیچے سن لائن آتی ہے، جہاں جہاں کمبینیشن بنتا ہے عروج پاتے ہیں، جہاں یہ ڈسٹرب کرتی ہے مشکلات کا سوار ہوتے ہیں، پھر جہاں آتی ہے اچھی، پھر اپنے بہتر سے بہتر تین کی آغاز میں چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن بہت دیکھا، ڈبل راجا یوگ تھا، جہاں راجا یوگ بنا
وہاں پرائم منسٹر آئے اور ابھی وہ بحیثیت کنگ میکر پاکستان آنے سے پہلے جب وہ پاکستان سے یہاں پلیٹ لیکس کے سلسلے میں یہاں سے چلے گئے تھے تو ایک میری پیش گوئی جو ہے یہ میں بار بار جی وہ ماضی کے حوالے ڈسکس نہیں کرتا بحالت مجبوری کر رہے ہیں معاف کرنا عادت دا حصہ نہیں میرا کہ میں کی کیا سیگا تو کہا تھا کہ جب محترمہ مریم نواز شریف بڑے بڑے جلسے کر رہی تھیں تو کہا تھا کہ میاں صاحب تشریف لائیں گے بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے اور واپس چلے جائیں گے اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر نہیں بنیں گے تو آج بھی میرے وہ میں نے مونیٹائز نہیں کروایا میرے چینل پہ پڑھا ہے تو آج بھی جا کر پڑھ لیں واللہ عالم الصواب مسٹر آصف منیر فیلڈ مارشل کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس ان کے ہینڈ پرنٹس ہیں میری ان کی ملاقات 8 سپٹمبر 2020 کو بالمشافہ ہمارے ایک دوست ہیں زبردست قسم کے بڑے پیارے بیبے انہوں نے مجھے کہا کہ ملک صاحب میں نے آپ کو کسی اہم شخصیت سے ملوانا ہے تو وہ ہمارے دوست ہیں تو آپ اسلام آباد کب آ رہے ہیں اگر اس دن اسلام آباد آ جائیں تو گپے شپے بھی ماریں گے میں بھی کافی مطلب کوئی 2 4 6 ہفتے سے اسلام آباد نہیں گیا تھا میں چلا گیا اسلام آباد میرے وہاں اپنا اپارٹمنٹ بھی ہے وہیں رہتا ہوں میں تو شام کو ہمیں اکٹھے ہوئے تو ان کے گھر چلے گئے کرل صاحب کے تو ایک صاحب تشریف لائے کالی پینٹ چیکدار کوٹ ٹائی شائی لگائی ہوئی اور اینک لگی ہوئی تھی تو بڑے زبردست ڈیشنگ پرسنالٹی کے لگ رہے تھے تو میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ لی ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد میں غور سے پڑھتا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ آپ عمر کے جس حصے میں ہیں آپ کا تعلق آرمڈ فورسز سے ہونا چاہیے اور یہاں میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں آپ جج ہیں آپ جرنیل ہیں اس کا طریقہ کار باقاعدگی سے میرے پی ڈی ایف میں پڑھا ہے اور میں نے 2 4 پروگراموں میں اس کو ڈسکس بھی کر دیا ہے اچھا تو اب آپ کو 3 اسٹار جرنیل ہونا چاہیے تو سننے کے 2 منٹ بعد بڑے غور و خوض کے بعد انہوں نے فرمایا ملک صاحب میں 3 اسٹار جرنیل ہوں اور کور کمانڈر گوجرانوالہ لیکن ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے سرکاری طور پر 19 جون ایک جگہ پہ 16 جون میں تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے پہلے ریٹائرڈ ہو جاتا اس لیے میں تو نہیں بن سکتا میں نے انہیں کہا جی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو ان کے ساتھ بھی میری ملاقات کروائی گئی تھی اور یہ پوچھنے کے لیے کروائی گئی تھی کہ ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں تو یہاں بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے میں نے انہیں گزارش پیش کی کہ آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی اب پھر اس کے بعد کورٹ میں چلے گئے کورٹ میں جانے کے بعد ان کے سسر ہیں جنرل اعجاز امجد پھر ان کے اپنے ایک دوستوں کا حلقہ احباب ہے جو میرے بھی دوستوں کا حلقہ احباب ٹھیک کورٹ میں جانے کے بعد انہوں نے کہا جی اگر ملک صاحب نے یہ بات کہی ہے کورٹ میں جانے سے پہلے انہیں ایکسٹینشن مل گئی اگر کورٹ میں جانے سے پہلے کہی ہے تو پھر ٹھیک نہیں اس لیے کہ سب لوگ کہہ رہے تھے اگر کورٹ میں جانے کے بعد بھی کہی ہے تو پھر یہ پیش گوئی ہے تو انہوں نے مائک اوپن کر کے مجھے جب پوچھا تو میں نے کہا کہ جج صاحب کو باقاعدگی سے کورٹ جانے کے بعد میں نے میسج کیا تھا کہ ایڈوانس کانگریچولیشن کہ آپ کو ایکسٹینشن مل رہی ہے اور اس سے پہلے بالفشافہ ملاقات میں کہا کہ آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی اسی طرح سے محترم جناب فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب سے میں نے کہا کہ آپ اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں میں لکیروں کے ساتھ جاؤں گا اور پھر اس کے بعد جب یہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہی تھی تو وہاں بھی ایک دلچسپ معاملہ درپیش ہوا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چاہ رہے تھے کہ انہیں 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے لنڈن میں ان کے لوگ بھی اور محترم جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے مجھے ایک کی کال آئی اور پوچھا گیا کہ اگر 1 سال کے لیے ہم بارگیننگ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں تو میں نے کہا سر محترم جناب
آصف منیر صاحب جو ہے نا وہ چیف آف آرمی بننے جا رہے ہیں، ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، واللہ علم بالصواب۔ ٹھیک۔ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے، اور بارہا مرتبہ میں یہ گردان کر چکا ہوں، بارہا مرتبہ، ایک بار نہیں، کہ جہاں آپ کے پروگرام میں جس طرح سے بتایا کہ جن کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جائے، اس کے بعد جہاں جہاں سن لائن اور لاک لائن کمبینیشن بناتی ہے وہ مزید عروج و ارتقاء حاصل کرتے ہیں، واللہ علم ان بالصواب۔ کا ڈاؤن فال نہیں آتا، رائٹ؟ ان کا ڈاؤن فال اس وقت آتا ہے جب مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دیتی۔ اب ڈبل راجا یوگ عمران خان کے ہاتھ پر بھی ہے، مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دیتی تو جیل میں ہے۔ جب مقدر کی لکیر آصف علی زرداری صاحب کا میں نے ہینڈ پک دیکھا ہوا ہے تو ان کے ہاتھ پر پایا جاتا ہے پنج یوگ۔ پنج یوگ کا مطلب بھی ایک راجا یوگ ہوتا ہے، تو ایک راجا یوگ کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں جس عمر کے حصے میں ان کے مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دیتی تھی وہاں وہ جیل بھی گئے، جلا وطنی بھی کاٹنا پڑی، اور جہاں جہاں ساتھ دیا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بنے۔ اور یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میرا اپنا ذاتی طور پر خیال تھا، چونکہ جس وقت میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ آگے چل کر ان کا کوئی بہت زیادہ فیوچر برائٹ نہیں ہوگا، تو وہ 18ویں ترمیم سے پہلے کے صدر تھے۔ اب جب وہ دوبارہ صدر بنے ہیں تو 18ویں ترمیم کے بعد کے صدر بنے ہیں، اور 18ویں ترمیم کے بعد کے صدر کے کوئی اختیارات اتنے بہت زیادہ پاورفل نہیں ہیں، تو اس لیے میں کوئی اتنی بڑی اہمیت کے حامل نہیں سمجھتا۔ لیکن بحیثیت آصف علی زرداری، چونکہ چلتے چلتے آپ نے سوال نہیں پوچھا تو میں جواب دیتا چلو جاؤں، یہ سیاسی میدان کے وہ کھلاڑی ہیں جو مسٹر سیاست نہیں آصف علی کرتے، زرداری۔ جو سیاست نہیں کرتے، گھوڑوں کے بے پیارے، سیاست نہیں کرتے۔ بیک اینڈ سے کہتے ہیں تم بولو، مفاہمت کے بادشاہ ہے نا، مفاہمت کی ارے سیاست کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تم بولو اپنے دم بولو، اور یوں کر کے کہتے ہیں کہ میرا کام کرو، شطرنج کی طرح چال چلتے ہیں اور سامنے والے کو چاروں شانے چت کر دیتے ہیں۔ یہ آصف علی زرداری کی کوالٹی تھی ہے، اور جب تک وہ زندہ رہے گی، واللہ عالم بالصواب۔ ان کی بیٹی کی بات کرتے ہیں، صاحبزادی جو ہے مس آصفہ، آپ کو ان میں کیا پوٹینشیل نظر آتا ہے؟ آپ نے ان کے ہینڈ پرنٹس دیکھے ہوئے ہیں؟ اچھا، میں ان کی فیملی ممبر سے تقریباً مل چکا، تو فریال تالپور صاحبہ کے ہاں جب میری 2 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے تو جتنے بھی لوگ تھے ان کے بچوں کے ہاں بھی سارے ہینڈ پرنٹ لیے۔ تو آصفہ کے بارے میں میرا اپنا ذاتی طور پر خیال ہے، لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ محترم آصف علی زرداری اتنے بھی بھولے بادشاہ نہیں ہیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی وراثت ان کے گھر آئی، وہ اس وراثت کو آصفہ بھٹو کے سر پہ رکھ کے کسی اور خاندان میں بھیج دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلا سوال۔ مسٹر مودی کی بات کرتی ہے، ان کے آپ نے ہینڈ پکچر دیکھی ہوئی ہے؟ مسٹر مودی کے ہاتھ پر یہ والا ابھار ہے نا، جو یہ کسے کہتے ہیں موٹ آف مون، یہ بہت زیادہ پرگوشت ہے، یہ زود رنج طبیعت کے مالک انسان کا ہوتا ہے، اور ایسا شخص بنیادی طور پر ہے جو کہہ لیجئے گا کہ پاگل پن کی حد تک چلے جاتا ہے۔ میں نے فرسٹ ٹائم یہ دیکھنے کے بعد ان کے بارے میں ایک رائے دی تھی کہ وہ دوسروں کے لیے ہی مشکل پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ ہندو برادری کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات پیدا کرتے چلے جائیں گے جب تک زندہ ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ انڈیا کی طرف سے کوئی اٹیک آ سکتا ہے، یا انڈیا اٹیک کر سکتا ہے دوبارہ؟ ہندو بنیا، نہ اس پر کل اعتبار کیا جا سکتا تھا، نہ آج اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور نہ آنے والے میں کل میں اعتبار کیا جانا چاہیے۔ اس سال آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی بہار کے الیکشنز اگر وہاں پر ہوتے ہیں؟ جب میں نے دونوں ہاتھوں کا مشاہدہ کرتا ہوں تو مجھے جو ہوپ نظر آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ جو میرے اینڈ سے سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کے جو چیف ہیں، چاروں چیفز کی بات کرتا ہوں، ان کے جو چیف ہیں وہ نریندر مودی کی جہاں زود رنجی، بغیر وجہ کے مخالفت برائے مخالفت،
بنا وجہ کے کسی کو زچ کرنے کی عادت جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کرنا جانتے ہیں، اس لیے فکر والی کوئی بات نہیں، واللہ علم بالصواب۔ ٹھیک سر، مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں، یو ایس پریزیڈنٹ، ان کی آپ نے ہینڈ پکچر دیکھی ہوئی ہے؟ ہینڈ پک میں نے دیکھا ہے ان کا گوگل سے۔ جی بتائیے آپ، چلیے یہ بتا دیے کہ جو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پاکستان کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ پاکستان کو سراہتے ہیں، جو پاکستان کی ہم کہہ سکتے ہیں پرفارمنس رہی ہے پچھلے 5 سے 6 سے 7 مہینے ڈیورنگ وار۔ مزید آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان بہترین اچھے تعلقات رہیں گے اسٹرانگ، یا کوئی آپ کوئی ہم کہہ سکتے کہ چیلنج بھی درپیش ہو سکتا ہے پاکستان کو؟ ان کے ہاتھ پر یہ لفظ ہے مٹ آف مرکری، یہ پرومیننٹ، یہ ہے مٹ آف جوپیٹر، رائٹ، یہ بھی پرومیننٹ۔ یہاں راجا یوگ تو پایا ہی جاتا ہے، اور ان کے 6 ابھار نمایاں ہیں، یہ ڈبل راجا یوگ۔ ڈبل راجا یوگ کے ساتھ جب یہ تیسرا کمبینیشن زبردست قسم کا بنتا ہو تو ایسا بندہ گیو اینڈ ٹیک نفع نقصان کی بنیاد پر کرتا ہے، کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ معشوقہ بھی اگر لے کے آتے ہیں تو ایک رات کے لیے لے کے آتے ہیں، زندگی انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ پیور کاروباری لوگوں کی خصلت کے حامل افراد کی صفت ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ باقاعدگی سے پیور کاروباری خصلت کے مالک انسان ہیں۔ انہیں کسی سے آؤٹ آف وے جا کر محبت نہیں ہوتی۔ بزنس مائنڈیڈ۔ ہاں، بزنس مائنڈڈ ہے، آؤٹ آف وے جا کر وہ کسی سے محبت نہیں جی کرتے، اور نہ کوئی اس پلے کھچ روے کہ ڈونلڈ ٹرمپ میرا ہے اگلا سال۔ جی، یہ بتا دیجئے کہ چائنا کی بات کرتے ہیں، چائنا کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز کس طرح کے رہیں گے چائنا مزید؟ والوں کے جب آپ ہاتھ دیکھتی ہیں تو چھوٹے 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 ہاتھ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ بنیادی طور پر سنگ دل اور بے وفا لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر ہے جہاں جس ڈگر پہ چلتے ہیں پھر چلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ نفع نقصان کی بنیاد پر یہ بھی دنیا آباد کرتے ہیں۔ اب جن کے ساتھ ان کی دوستی ہے اور اس دوستی کے نتیجے میں ان کو کیا فائدہ ہے، تو وہ ہمیشہ فائدوں کے ساتھ جائیں گے، اور پاکستان کے ساتھ ان کی دوستی جو ہے لازوال ہے، اس لیے کہ ان کے اور ہمارے مفادات مشترکہ ہیں۔ اس مشترکہ مفادات کے سلسلے میں چائنا ہماری طرف کبھی پشت نہیں کر سکتا، اور ہم کبھی چائنا کی طرف پشت نہیں کر سکتے، واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کے کہیں پہ آپ کو کچھ نظر آتے ہیں؟ اچھا، یہاں صرف ایک کیا سرائی کروں گا کہ نہ کل کوئی سیز فائر کی بات تھی، نہ آج کوئی سیز فائر کی بات ہے۔ وہ انتہائی جوش جو ہے، ان کے پتلی کمر والے انگوٹھے ہوتے ہیں، پتلی کمر والے انگوٹھے والے کو کہا جاتا ہے کہ بڑے چالاک، اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے مکار بھی ہوتے ہیں۔ یہ جب مار کھانا شروع کرتے ہیں تو سیز فائر آ جاتا ہے، جس ویلے اٹھ کے کلوندے نے ایسا کر کے جگہ جھاڑ دینے تے کہندے نے ہن میں نہیں چڑھنا۔ یہ او پہلوان نے، تے انہاں نے پہلوانی پچھلے 75 76 سال تو کردے پئے نے، تے کردے رہنا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اے آئی کی دنیا کی بات کرتے ہیں، ڈیجیٹلائزڈ ایرا ہو چکا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آنے والے وقتوں میں کیسا ثابت ہوگا نئی آنے والے جنریشن کے وقتوں لیے، ہم میں سب کے لیے؟ جس طرح سے سب سے پہلے میں نے کہا کہ جو 95 96 سے ایک سافٹ ویئر انسٹال کر کے تو آسٹرولوجر کو دیا، تو اب ہم بیٹھے ہیں 2025 میں، تو اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سافٹ ویئر ہے جس سے کسی بھی شخص کی قسمت کا حال پڑھ کے بتا دیا جاتا ہے، اور یہ قسمت شناسی کا علم ہی نہیں ہے۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ قسمت شناسی کا علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، اور پھر اس کے بعد وہی ڈیٹا، جو ڈیٹا یہ سن 1995 96 سے اب تک پڑھ رہے ہیں، 95 96 سے اب تک پڑھ کے تو پتہ نہیں کتنے چارجز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے کھاتے میں پڑ گیا ہے کہ وہ جناب اپنی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، وہ گروک 3، اور پھر اس کے تھرو اپنے بھی ذائچے بنائیں، اپنے بچوں کے بھی ذائچے بنائیں،
اڑوس پڑوس کے بھی زیچے بنائے تو وہ سارے زیچے بنا کے اب آپ کو دے رہا. علم العداد کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے, علم الحروف کے حوالے سے بھی گائیڈ کر رہا ہے. یہ جو میں نے جنگ کئی سالوں سے شروع کی ہوئی تھی وہ اب اے آئی لڑ رہا ہے. یعنی میری جنگ جو ہے ان کے ساتھ جاری تھی, اب وہ کمانڈ اے آئی نے سنبھال لی ہے. جو کچھ میں کہتا آ رہا تھا وہی آپ اے آئی سے سنیں, اے آئی بھی وہی کچھ کہہ رہا ہے. والعالم بالصواب. ٹھیک ہو گیا سر. اسی طرح سے ہر شعبے میں وہ اپنی دھاک بٹھاتا چلا جائے گا. حضرت انسان نے بنیادی طور پر دو چیزوں میں بہت کمال پایا. ایک تو وہ تیز رفتاری کا بہت ہی دل دادا تھا. ہر چیز میں جب بھی اس نے تیزی لائی, اس سے تیزی کا سفر کیا ہے جتنا بھی کیا ہے. دوسرا, کسی بھی شخص کی جانکاری کے بارے میں اور اپنی جانکاری میں اس کو اتنا تجسس رہا کہ مستقبل شناسی کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں یہ سارے آگہی خود آگہی کے سلسلے میں مارز وجود میں آئے. اب اے آئی جو ہے ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. مثال کے طور پر رفتار جو ہے وہ سائنٹسٹ جو ہے بہتر سے بہترین بنا کے دیے جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد خود آگاہی کے معاملے میں جتنا ایڈوانس مومنٹ اس نے شروع میں ہی لے لیے اے آئی نے, آگے چل کر تو پتہ نہیں کس حد تک ایڈوانس چلی جائے گی. والعالم بالصواب. ٹھیک سر, سی پیک کی بات کرتے ہیں. آپ کو سی پیک میں کوئی ڈیولپمنٹ نظر آتی اچھا, ہے؟ سی پیک میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جہاں چائنا کے مفادات ہوں نا, تو چائنا کے جہاں جہاں مفادات ہوں وہ 100 سالہ پلان کر کے جنگ لڑتا ہے, 10 دن کی جنگ نہیں لڑتا. وہاں کسی بھی صورت میں نہیں مانتا اگر کوئی کہتا ہے کہ سی پیک کو پیک کر دیا جائے گا, وہ کچھ دیر پیک ہونے کے بعد پھر اوپن ہو جایا کرے گا. والعالم بالصواب. جنرلی اگر بات کی جائے 2025 تمام ستاروں کے لیے کیسا رہے گا؟ اچھا, ان کے یا ساتھ چلے میرا ہم اس کو کوئی اور تعلق ایکسکلوسیو واسطہ کر نہیں دیتے ہے. ہیں. 2005 میں میں نے 248 انٹرویو کیے تھے, ایکٹر, ڈائریکٹر, رائٹر, اپنا چینل پہ بحیثیت ٹی وی اینکر. پھر اس کے بعد یہ شوبز انڈسٹری سے میری کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے, اس لیے میں نے کبھی ان کی طرف رجحان بھی نہیں کیا, اور اگر کوئی ٹائم بھی مانگ لے تو پھر بھی بس دلی دورست والا ہی کر چھوڑتا ہوں. ٹھیک. ناظرین کے لیے ایک کویشچن تھا ایز اے فیڈ بیک اگر آپ دے دیں کہ ہاتھوں کی لکیروں میں اگر تل آ جائے, یا جن کے ہاتھ کی لکیروں میں تل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں, اس کا کیا میننگ ہوتا ہے, پلیز بتائیے. ایک ٹکے کی کوئی میننگ نہیں ہے. اس کا تعلق جسمانی چھوٹے موٹے تغیر و تبدل سے ہے. جو تل شناسی میں مہارت رکھتے ہیں وہ اس کو بات کا بتنگڑ بنا کر بتا دیتے ہیں. بلکہ کئی ایک لوگ آ جاتے ہیں جی ہمارے یہاں تل ہے, یہ ہمیں کسی نے بتایا کہ محبت میں ناکامی کی علامت ہے. میں نے کہا بے شمار لوگوں کو محبت میں ناکامی ہوئی, ان کے تو تل نہیں تھا. ٹھیک ہے, رائٹ. تو اسی طرح سے بے شمار چیزیں ہیں. وہ تل سے کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایسے ہی بس وہ جسمانی ساخت اور ریئیکشنز اور اس میں جو پائے جانے والی نمکیات ہیں اس کے حوالے سے یہ ڈارک بھی ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے یہ کم ڈارک بھی ہو جاتے ہیں, اس کے حوالے سے بن بھی جاتے ہیں, اس کے حوالے سے ختم بھی ہو جاتے ہیں. والعالم بالصواب. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جسم پہ اگر کوئی بھی تل ہے تو اس کا کوئی میننگ نہیں. ایسی کوئی بڑی زبردست میننگ نہیں, جتنا کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار اور کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دی شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. اور اگر کوئی بھی ایسا سوال رہ گیا ہے جو میں نے نہیں پوچھا, پلیز اسٹے ٹیون فار اندر سیشن, کیونکہ ابھی بہت کچھ ہے جاننے کے لیے اور بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. تھینک یو گائز, سی یو نیکسٹ.